अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से। आइए आज हमारी ऑफ़िस में, हमारे स्टूडियो में मुजीबुर रहमान साहब की आमद हुई है। मोस्ट वेलकम। और इस दिन का काफ़ी इंतज़ार था मुझे कि आप ऐसी हस्ती और शख्सियत है माशाल्लाह माशाल्लाह, जो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल है। लाइफ में हम ऐसे देखते हैं कि लोगों को एक हुलिया अलग होता है और दिखावे का चीज़ अलग होती है, लेकिन प्रैक्टिकली होते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह जो दीन की तालीमात मुजीबुर रहमान साहब पहुँचा रहे हैं, ख़ास तौर पे कुरान की तालीमात, जो एक एक वर्ड को आप खोल खोल कर बयान करते हैं और उसकी तालीमात आगे पहुँचाते हैं, ये बहुत प्यारा अमल है जो हर मुसलमान को करना चाहिए। और मेरा सवाल है मुजीबुर रहमान साहब से कि आज जो फितने का दौर बढ़ रहा है, आज जो उलमाए सू गलत तालीमात उम्मत को दे रहे हैं, तो आपका पैगाम उलमाए हक़ से क्या है और किस तरीक़े से हमको काम करना चाहिए जी, और इसे कैसे रोकना चाहिए, और कुरान पे हमारा फ़ोकस कितना होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, ये मेरा आपसे सवाल है। प्लीज़ इस पे नज़र डालें आप जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ, और आपका भी और आपकी सारी ये टीम का, जिन्होंने मेरे लिए सब ये इंतज़ाम किया। आपका सवाल बड़ा ही जेन्युइन और प्रैक्टिकल है मैडम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब से आपका चैनल देख रहा हूँ सिरात मुस्तकीम, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो है आपके लिए दिल से दुआएं भी निकलती हैं। आपके काम को हम कोशिश करते हैं अप्रिशिएट करें। आपके वीडियोस भी मैं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और आपके काम को भी अप्रिशिएट करता हूँ, और अल्लाह से ये दुआ गो हूँ, ये इस्तिआनत करता हूँ कि अल्लाह आपके काम में बरकत दे और हमारा रुख जो है वो हमेशा लिल्लाह हो। जो भी हम करें वो अल्लाह के लिए करें। आप तो जैसे जानते ही हैं, लोग भी जानते होंगे, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, कि मेरा काम स्पेशली कुरान की रिसर्च है, और जो मेरा मकसद है वो काम करने का वो ये है कि मैं दुनिया से इख्तलाफात को मिटाऊं या कम से कम करूं, या लोगों के दिलों से कम ये एहसास दिला दूं कि हम सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं। इसको बड़े प्यार से अल्लाह ने कहा है कुरान मजीद में कि इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, बेशक मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। व जअलनाकुम मिन शुऊबिन व क़बाइल लिताअरफ़ू, मैंने तुम्हारे ख़ानदान क़बीले इसलिए बनाए ताकि तुम्हारा तारुफ़ हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम्हारे जितने भी इंसान हैं, तुम लोग अल्लाह की नज़र में तुम्हारे पास वो जो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी हो, जो सबसे ज़्यादा बुराइयों से बचता हो, वो अल्लाह की नज़र में इज़्ज़त वाला है। तो इस बात को हम मद्देनज़र रखते हुए कि हम एक ही माँ बाप की औलाद हैं, इंसान को इंसान से नहीं लड़ना चाहिए, या फिर, लेकिन आपको जैसे कि पता है कि एक इब्लीस है हमारा खुला दुश्मन, जो अज़ली दुश्मन है। ये हमारे ही जैसे भाई बहनों को जो है बहकाता है, वसवसे डालता है, और उनको इतनी दूर लेके चला जाता है कि फिर वो इंसानों में ही फ़िरक़े बनाना, फ़र्क डाल देना, ये उसका काम है। और कुछ हमारे भोले भाले भाई उसकी चक्कर में आ जाते हैं, और वो इतनी दूर निकल जाते हैं कि आप अगर उन्हें समझाएं तो वो ज़िद पे आ जाते हैं। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि फिर जैसा कि मैं भी दीन का काम कर रहा हूँ, दावत का काम कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, तो इसमें 2-3 नुकात मैं आपके सामने पेश करूँगा। अगर हम इसको हमारी मौत पे अक्स करके देखें कि अगर अचानक मेरी मौत हो जाती है तो मुझे ये सोचना चाहिए कि व्हाट नेक्स्ट, मेरे साथ क्या होने वाला है। तो ज़ाहिर बात है फ़रिश्ते मुझसे सवालात करेंगे कि आपका रब कौन है, आपका दीन क्या है, और जो है आपके नबी कौन थे, किस नबी के दौर में आप पैदा हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा के पूछा जाएगा इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है। जो लोग जवाब देंगे
ان کو ایک بورڈنگ پاس مل جائے گا اور علیین میں رکھا جائے گا کہ بھائی جنتی ہیں آپ. جو لوگ جواب نہیں دے پائیں گے ان کو ایک بورڈنگ پاس ملے گا, سجین میں جانے والے لوگ ہیں ان کو وہاں رکھ دیا جائے گا. اب کچھ 50-50 والے معاملات جو ہیں ان کو نیند میں رکھا جائے گا. تو یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے جو بھی اسلام قبول کرتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے یا پیدائشی مسلمان ہے. تو دین کا کام ہمیشہ ہم ان 2-3 نکات پہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے موت کا یقین. جس شخص کو موت کا یقین ہو جائے, اسے ڈاکٹر یہ بتا دے کہ بس اب آپ 2 مہینے میں مرنے والے ہیں, آپ بلڈ کینسر ہو گیا ہے, تو آپ سوچئے اس بندے کا کیا عالم ہوتا ہوگا. وہ اپنے کپڑے لوگوں میں بانٹ دے گا, کہیں لڑائی جھگڑا ہو تو بولے گا بھائی میں 2 مہینے میں ویسے ہی مر رہا ہوں, آپ کیوں مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں, ہو سکتا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا آپ سے بھی ہوئی ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں. تو یہ اس کا رویہ ہو جائے گا. تو اصل چیز ہے موت سے غفلت. اب اس کے بعد قیامت کے کچھ سوالات ہیں کہ تم نے زندگی کہاں گزاری, اس میں سے جوانی کہاں گزاری, دولت کہاں سے کمائی اور کہاں خرچ کی. پھر قرآن میں نے بھیجا تھا, نبیوں کے پاس تم کو بھیجا تھا یا نبی آئے تھے تمہارے پاس, تو تم نے اس کتاب کو کتنا پڑھا, کتنا عمل کیا اور کتنا پہنچایا. اسی بات کو میں بیس بنا کے یہ کام کر رہا ہوں کہ آج ہمارے درمیان اختلافات کی جو وجوہات ہے اس میں سب سے پہلی وجہ جہالت ہے. آپ دیکھیے اگر غیر مسلم بھی پڑھا لکھا ہے اور راستے میں کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو 10 لوگ دیکھنے والے بھی یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ دونوں میں پڑھا لکھا کون ہے اور جاہل کون ہے. اب اگر آپ آئیں مسلمانوں کی طرف, تو مسلمانوں میں خرابی کے اور اختلافات کے, شرک میں پڑنے کے, آج جو معاشرے میں گندگی آپ شرک کی دیکھ رہے ہیں, لوگ بزرگان دین کو اللہ کا مقام دے رہے ہیں, کہیں اللہ کو جو ہے بالکل اگنور کر کے شرک میں اس قدر مبتلا ہیں کہ اولیاء اکرام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی بنایا, اپنا دوست بنایا, انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اللہ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ولیوں کو جو ہے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زندگی بھر تقوی پہ زندگی گزاری ہے, ایمان پہ زندگی گزاری ہے, انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے اور اسی کام میں اپنا وقت گنوایا ہے. اگر ہم ان سے ہی سیکھ کے دین انہی کو اللہ کی جگہ بٹھا دیں تو پھر یہ تو مثال ویسی ہو گئی کہ کوئی شخص میتھمیٹکس پڑھانے آپ کے بچے کو آیا ہے, وہ بچہ میتھمیٹکس پڑھنے کے بجائے جو ہے وہ استاد کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ رہا ہے. وہ استاد کے جیسے کپڑے تو پہنتا ہے, وہ استاد کے جیسے بالوں کا اسٹائل رکھتا ہو, اور اس کو 1 2 3 4 نہیں معلوم ہے یا 2 کا ٹیبل نہیں معلوم ہے. تو بالکل حال ہمارا ایسا ہی ہو گیا ہے. ہم اولیاء اکرام بزرگان دین کو صرف اپنا مطلب نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, میں کافی درگاہوں پہ جاتا ہوں, احتراماً ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں, اور میں لوگوں سے مل کے ان کے انٹرویوز لے کے پوچھتا ہوں بھائی جان آپ نے کیا کیا یہاں. ان کے لیے دعائیں ہیں, تو اب یہاں پر کیا ہو گیا, ان کے لیے دعائیں نہیں ہیں جو کانسیپٹ مائنڈ میں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, کانسیپٹ بالکل چینج ہو گیا ہے. بالکل ہم انہی سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اب یہ اور مسئلہ ہے کہ کوئی قبر میں سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے, ٹھیک ہے, یہ مسئلہ اللہ کے پاس چھوڑ دیجیے. اللہ جسے چاہے سنا دے, جسے چاہے نہ سنائے, وہ قرآن میں اللہ نے لکھ دیا ہے, ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنا بھی رہا ہے ان کو, تو بیچ میں میڈیٹر کون ہے؟ اللہ ہو گیا نا. پھر آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں اللہ کو کوئی بات پہنچانے کے لیے فلاں ولی کو بزرگ میڈیٹر بنا رہا ہوں, جبکہ بات الٹی ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں تم کو صاف الفاظ میں یہ بتا رہا ہوں کہ قبر والے نہیں سنتے, اللہ جسے چاہے انہیں سنوا دے. تو یہ کمیونیکیشن ایکسچینج جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. اب ہماری جو تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے وہ یہی ہے, لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے اختلافات کر رہے ہیں, درگاہ پہ جانے پہ, جھنڈا لگانے پہ, فاتحہ پہ. میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ ان تمام باتوں سے ہٹ کے کیا آپ کے پاس کوئی اور موضوع نہیں ہے؟ آپ پہلے قرآن پڑھ لیجئے, پڑھا لیجئے, سمجھا دیجئے. وہ شخص کسی فرقے کا ہو, کسی جماعت کا ہو, آپ اس کو پہلے قرآن سمجھائیے, فوکس قرآن پہ کیجئے. ہوگا یہ کہ آدمی شرمندہ نہیں ہوتا. جب ہم قرآن کی ہی دعوت ڈائریکٹلی دیتے ہیں تو اس بندے کی نظر میں ہم کھڑے ہوئے ہیں, وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں اس کو یہ آرڈر دے رہا ہوں کہ تم ایسا کرو, ایسا مت کرو. قرآن جب وہ خود لے کے پڑھتا ہے تو اندر ہی اندر یہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یار میں تو اب تو میں میرے رب سے مخاطب ہوں, میرا رب مجھ سے مخاطب ہے. اگر وہ سچا ہے, اگر وہ بہادر ہے, اگر وہ مرد سمجھتا ہے اپنے آپ کو یا مومنہ سمجھتی ہے وہ خاتون,
کہ میں مسلم بھی ہوں، مومن بھی ہوں، اللہ کی بندی ہوں، مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے، اور میں بالکل سچی ہوں۔ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں مانوں گی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں مانوں گا، دنیا کے سامنے اعتراف کروں گا کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ کمزوریاں ہیں جس کی بنا پہ آدمی کو ہدایت نہیں ملتی، وہ سیدھے راستے پہ نہیں آتا۔ ایک سبب اور بھی ہے کہ اگر آپ دین کا کام بھی کر رہے ہیں لیکن ہمارے پیٹ میں نوالا حرام کا ہے تو آپ چاہے کتنے ہی اچھے کام کرتے رہیں، آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور آخرت میں کامیابی اصل مقصد ہے ہمارا کہ ہم جنت سے نکلے تھے، ہمارے ابا جان آدم اور حوا، ہم کو واپس اپنے گھر جانا ہے۔ غلط راستوں پہ جائیں گے تو ایک ٹھکانہ اور بھی ہے جہنم، وہاں جانا پڑے گا۔ کافی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو روکنے کا کیسا رہے گا؟ جیسے کہ اب یہ میں علماء حق سے آپ کو کیا پیغام؟ میں علماء حق سے یہی گزارش کروں گا، اور میں علماء ناحق یا علماء سو کا تو ذکر نہیں کروں گا، میں آپ تمام حضرات سے جو بھی دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ اپنا حلیہ بنائے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے داعی ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ذرا اللہ کے واسطے عذراہ کرم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے اور دیکھیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے آپ کا تعلق کتنا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہی دینے والا ہے خبر میں۔ یہ کتاب ہے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا ہے کہ یہ کتاب تمہارے حق میں گواہی دے گی یا تمہارے حق کے خلاف گواہی دے گی، کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، زندگی بھر بغیر سمجھے کے پڑھتا رہا، میری ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے نوجوان لڑکے کتنے حافظ اکرام بن رہے ہیں۔ کیا آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ جس کتاب کو میں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، جس اللہ نے وہ زبان دی ہے جس سے میں نے قرآن سیکھا ہے، جس اللہ نے مجھے یہ برین دیا ہے جس میں میری میموری ہوئی ہے، جس اللہ نے مجھے یہ دل دیا ہے جس سے میرے پورے جسم کا خون رواں ہے، کیا وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے یہ کتاب کیوں نہیں سمجھی؟ تو قرآن پہ کام کیجئے، شرک چھوڑ دیجئے اللہ کے لیے۔ اس پوری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ حقوق العباد کے علاوہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ اور وہاں جہنم میں خالدین فیہا ابدا کے الفاظ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ تم کو جہنم میں رہنا ہے۔ تو پتہ تو کیجئے کہ شرک ہے کیا چیز، شرک کہتے کسے ہیں، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا ناراض ہے شرک سے۔ اچھا، آپ حقیقت کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شرک اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ایسی پاک ہستی ہے کہ اس کے پاس شرک ہونے کا چانس ہی نہیں ہے۔ تو پھر شرک ہو کہاں رہا ہے؟ شرک ہو رہا ہے ہمارے اپنے ذہنوں میں، ہماری اپنی زبانوں میں، ہمارے اپنے دل میں اور ہماری زندگی میں۔ تو اس کے نتائج کیا ہیں؟ اللہ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے کہ میں جس کام کے لیے تم کو پیدا کیا تھا، اتنی بڑی جنت تمہارے لیے بنائی تھی، نالائق ہو تم لوگ، شرک کر کے تم جہنم میں جانے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ سمندر کے کنارے جب آپ ریتی کا ایک گھروندہ بناتے ہیں اپنا پیر رکھ کے، پلٹ کے جاتے جاتے ایک نظر دیکھتے ہیں اس کی طرف، ایک پانی کی لوڈ آئی اور اس کو بہا کے لے گئی، تو دل میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا وہ پسند کرے گا کہ آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالے؟ اور ہمارے کچھ علماء، میں علماء تو نہیں کہہ سکتا ایسے لوگوں کو، مولوی کہوں گا میں، بیٹھ کے ایسی نالائقی کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ 70 ماہوں کی محبت رکھتا ہے، وہ کیسے ہم کو جہنم میں ڈالے گا۔ ایک ماں جب نہیں کر سکتی، میں ان کو ایسا پیارا جواب دیتا ہوں کہ ایک ماں جب اس کا بچہ حد سے نکل جاتا ہے تو موم بتی جلا کے اس کے اوپر اس کے ٹپکے ڈالتی ہے۔ کچھ مائیں میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ آنکھوں میں مرچی لگاتی ہیں، پیٹتی ہیں اپنے بچے کو کہ جو تم نے حرکت اپنے والد کے ساتھ کی ہے یا جو بدتمیزی کی لیول تم نے کراس کی ہے، اس پہ تو تم کو یہی سزا دینی چاہیے۔ تو جب ایک ماں کی محبت میں ایک ماں کا غصہ اتنا ہے تو 70 ماہوں کی محبت میں 70 ماہوں کا غصہ بھی ہونا چاہیے نا بھائی۔ ذرا ڈر جائیے اللہ سے، اللہ سے محبت کیجیے۔ اللہ ڈرنے کے لائق چیز نہیں ہے، اللہ محبت کرنے کے لائق ہستی ہے۔ اس کا شکر ادا کیجیے، اس کا شکر ادا کرتے کرتے، اس سے محبت کرتے کرتے آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا لڑنے کا۔ آپ قرآن سے رابطہ قائم کر لیجئے، آٹومیٹیکلی آپ کا شرک دور ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کی 2 شرطیں ہیں، ایک سینیٹائزیشن، وضو کرنا اور استغفار کر کے استعانت کرنا، اور جو ہے دعا کرنا کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اس سے مجھے سیدھا راستہ دیجیے۔
صراط مستقیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آف کروں اس کو. 15 منٹس ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.